बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान अपनी तारीख़ के, अदालती तारीख़ के, सियासी तारीख़ के, इंतखाबी तारीख़ के और इदारा जाती तारीख़ के इंतहाई अहम तरीन और नाजुक मरहले से गुज़र रहा है। और इससे पहले इलेक्शन से तकरीबन 5 या 6 दिन पहले बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारों की जानिब से अहम तरीन रिपोर्ट ने इस्लामाबाद के बाखबर हलकों के अंदर बेचैनी फैला दी है। इस्टेब्लिशमेंट में बहुत बड़े इख्तलाफात का दावा किया गया है इस गैर मुल्की इदारे की रिपोर्ट के अंदर, और इसी दौरान अहम तरीन इदारे का बड़ा इस्तीफ़ा भी कुछ अहम तरीन सवालात उठा रहा है। और चंद दिन पहले होने वाली हंगामी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में उठाए गए इलेक्शन के हवाले से फैसले, उनका मुस्तकबिल क्या होगा, ये भी बड़ा अहम है। और कुछ जो मुक़्तदर हलके हैं वो इस वक्त ये दावा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की मकबूल तरीन अवामी और सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी और सियासी रहनुमा इमरान खान के बग़ैर उनको बाहर रख कर किसी भी सियासी सिस्टम का चलना इंतहाई मुश्किल है। और कल एक साबिक फ़ौजी जर्नैल की जानिब से भी, जनरल लोदी जो है वो, उनकी जानिब से भी ये दावा सामने आया कि जनाब आइंदा इलेक्शन इसके बाद, यानी ये जो 8 फरवरी को होने जा रहे हैं इलेक्शन, इसके 1.5 साल के अंदर एक मरतबा फिर इलेक्शन होंगे और वो असल में साफ और शफाफ होंगे, क्योंकि ये जो सेटअप बनाया जा रहा है 1.5 बरसों का, ये किसी तौर पर भी आगे नहीं बढ़ सकता। ये तकसीम का तासुर इस्टेब्लिशमेंट के अंदर गहरा कैसे हुआ, कहाँ से आया, इसकी कुछ वजूहात हैं। पहले जो 3 बड़ी डेवलपमेंट हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन अपने मुअख्खर कर दिए हैं और वाज़ेह हो गया जो कल मैंने आपके सामने कहा था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ऐलान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक कार्ड था, जो कि जब इस किस्म की खबरें सामने आ रही थीं कि इलेक्शन कैंसिल हो रहे हैं तो तब इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का ऐलान किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। लेकिन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद होने वाले इलेक्शन कमीशन के इजलास के अंदर जब यह कहा गया कि नहीं जनाब इलेक्शन तो करवाए जाएंगे, तो उसके बाद आज पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी अपने मुअख्खर कर दिए। और चाहती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ये थे कि इस किस्म की खबर जब आए कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा रहे हैं तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन और वो कुव्वतें जो कि उस वक्त चाह रही थी कि इलेक्शन ना हो, वो इलेक्शन कराने के ऊपर मजबूर हो जाएं, क्योंकि 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन के हवाले से इमरान खान की बड़ी उम्मीदें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी उम्मीदें हैं आपसे। और इमरान खान ने 180-85 दिन गुजरने के बाद अडयाला जेल में गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर एक बार फिर आपके लिए यही पैगाम भेजा है कि आपने खड़े रहना है डट कर, और आपने मुकाबला करना है तमाम तर गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दामात का, और आपने घबराना नहीं है क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान। आज जो है वो इमरान खान का पैगाम भी इस हवाले से एक सोशल मीडिया के ऊपर आया, वो भी जनाब आपके सामने रखना है। इमरान खान ने कहा कि 3 दिनों के अंदर 3 काम करने हैं। क्या इमरान खान की इस हदायत पर आप अमल कर रहे हैं? 8300 पर SMS करके अपना कौमी और सूबाई असम्बली का हल्का पता करें। मैसेज करने के लिए आपके पास तकरीबन 2.5-3 रुपए का बैलेंस होना ज़रूरी है। और इमरान खान के फेसबुक पेज पर जाकर हल्का नंबर मैसेज करें और कौमी असम्बली के उम्मीदवारों, कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों के नाम और इंतखाबी निशान महफूज कर लें अपने जहन में, और अपने ख़ानदान और मोहल्ले के जो तमाम अफराद हैं उन तक पोलिंग स्टेशन, हल्के के नंबर और उम्मीदवारों की जो मालूमात है वो भी उन तक जो है वो पहुँचाएँ। इमरान खान ने पैगाम क्या भेजा, जो तफसीली पैगाम इस पैगाम के साथ, वो भी आपके सामने रखते हैं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो गैर मुल्की इदारे इस वक्त एक रिपोर्ट कर रहे हैं तकसीम के तासुर के हवाले से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, उसी तनाज़र में आप इस बयान को भी देखें। इमरान खान ने कहा कि मेरे पाकिस्तानियों, तोशा खाना, साइफर और इद्दत जैसे मुकदमात के मंजर आम पर आने से इनका लुग़पन और उनका बेबुनियाद होना ही सामने नहीं आया, बल्कि उनकी तय में छुपे सियासी अज़ाइम भी खुलकर सामने आए हैं। जब साइफर का मामला रूनमा हुआ तो मैंने मुतनब्बे किया कि अगर हम फैसला कुन अंदाज में इससे ना निपटे तो आइंदा कोई वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में ऐसी सरीहन गैर मुल्की मुदाखलत का सामना नहीं कर पाएगा। अब ये मैंने पैगाम इसलिए आपके सामने रखा है ताकि आगे चलकर मैं आपको वो BBC की रिपोर्ट भी दिखाऊं, क्योंकि ये मामलात आपस में लिंक हैं। इमरान खान को बार बार ये कहा जा रहा था कि आप इस मौक़िफ़ से पीछे हट जाएं, लेकिन इमरान खान डटे रहे और पाकिस्तान की तारीख में ऐसे पहले सियासतदान साबित हुए कि जिन्होंने अमेरिका के आगे और खुफिया कूतों के आगे झुकने से इनकार कर दिया, और उन्होंने कहा कि मेरा मौक़िफ़ हक सच पर मबनी है, चाहे मुझे सज़ा हो जाए। जिस तरह से अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदरूनी सहूलतकारों के ज़रिए मेरी हुकूमत गिराई, वो हर सूरत में
اس موقف کے اوپر قائم ہوں اور ثبوت بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہی وہ معاملہ تھا کہ جس کے اوپر پھر یہ سب کچھ ہوا پاکستان میں، جو کچھ آپ گزشتہ 22 ماہ میں دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ جنرل مشرف نے بھی پاکستان کو بمباری کر کے پتھر کے دور میں دھکیلنے کی امریکی دھمکی کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے، مگر رجیم چینج آپریشن رچانے والے اکاؤں کی خوشنودی کے لیے مجھ سے سرکاری گواہوں سے جرہ کرنے یا اپنی صفائی میں گواہ پیش کرنے کے قانونی حق سے محروم کر دیا گیا، کیونکہ ہینڈلرز بخوبی جانتے تھے کہ اگر مجھے یہ حق دیا گیا تو بنگال کے میر جعفر کی طرح ہماری سیاسی تاریخ کی ایک اور غداری بے نقاب ہوگی۔ اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے میں نے مالی اعتبار سے بالکل بے داغ زندگی گزاری، اور میری ساکھ کی بدولت پاکستان کے عوام میرے خیراتی فلاحی منصوبوں کے لیے اربوں روپے کی عطیات دیتے ہیں۔ چنانچہ توشہ خانہ کا یہ بےہودہ سا مقدمہ تراشا ہے، اس لیے تراشا گیا کہ میرے خلاف مالی بدعنوانی کا ایک ادنا سا ثبوت بھی تلاش نہ کر سکے، اور حتیٰ کہ مقدمے پر جعلی عدالتی کارروائی کے دوران بھی جب انہیں احساس ہوا کہ مقدمہ میری بریت پر انجام پذیر ہوگا تو اس میں مجھے سرکاری گواہوں سے جرح کے بنیادی قانونی حق سے محروم کر دیا گیا۔ اسی دوران عدت والے مقدمے کی رفتار بھی بڑھا دی گئی، کیونکہ پاکستان کو ریاست مدینہ کے اصولوں سے ہمانگ کرنے کے میرے خواب کے خلاف ایک بیانیہ بنانا تھا۔ اچھا، اب یہیں رکتے ہیں۔ جنگ گروپ انتہائی گھٹیا میڈیا گروپ کا کردار ادا کر رہا ہے، اور ہمیشہ سے یہ اس کی تاریخ رہی ہے۔ چاروں مارشل لا کے دوران یہ فوجی جرنیلوں کی گود میں بیٹھے، انہوں نے تمام مارشل لاؤں کو خوش آمدید کہا۔ اس کے بعد انہیں اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ نواز شریف پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور جرنیلوں کے ساتھ الائن ہے، اس لیے ہمیشہ سے یہ نواز شریف کے ساتھ جڑ گئے۔ اس سے پہلے افتخار چودھری صاحب کے ساتھ جڑے تھے، کیونکہ وہ جڑے تھے نواز شریف کے ساتھ اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پیپلز پارٹی کا راستہ روکنے کے لیے۔ اب یہ جڑ گئے جناب موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جو کہ افتخار چودھری صاحب ہی کے ذریعے عدالت تک پہنچے، اور جس طرح سے انہوں نے میمو کے اندر فیصلہ دیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، جو کہ ایک پرو اسٹیبلشمنٹ فیصلہ تھا، اور پھر آگے جو کچھ ہوا وہ ایک پوری تاریخ ہے۔ یعنی موجودہ چیف جسٹس صاحب، اور پھر جنگ گروپ کا کردار، پھر نون لیگ کے ساتھ الائنمنٹ، اور پھر عمران خان کے خلاف بغض، یہ ساری چیزیں جب اکٹھی ہوگی تو آج آپ جنگ اخبار کے کارٹون دیکھ لیں، انتہائی گھٹیا انداز میں انہوں نے بشریٰ بی بی کو پورٹرے کیا، ان کا ایک کارٹون بنایا، ان کے پردے کا مذاق اڑایا، اور دوسری طرف جیل میں دکھایا کہ خواتین جو ہے وہ جو پی ٹی آئی کی خواتین ہیں وہ قید ہے، اور بشریٰ بی بی کہہ رہی ہیں میں تو چلی ہوں جناب اڈیالہ نہیں بنی گالا۔ حالانکہ یہ بات واضح ہو چکی، بشریٰ بی بی گئی تھی اڈیالہ گرفتاری دینے کے لیے، وہاں انہیں گرفتار نہیں کیا گیا، جیل میں نہیں رکھا گیا، جان بوجھ کر یہ جھوٹا بیانیہ بنانے کے لیے واپس انہیں جو ہے وہ اڈیالہ سے بنی گالا بھجوا دیا گیا۔ اور عمران خان کے کیونکہ ان تمام تر چیزوں کو سمجھتے ہیں، انہوں نے آپ کے لیے پیغام بھیجا کہ آگے اس 6 دنوں کے دوران یہ اس سے بھی گھٹیا لیول پہ اتریں گے۔ جس قسم کی تصویریں اور خبریں اور کارٹون آج جنگ گروپ نے چھاپے، جس قسم کی انہوں نے ہیڈ لائن لگائی، جھوٹی خبریں کہ جو ہے وہ سابق شور اور موجودہ شور کی لڑائی ہوگی اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا، یہ تمام تر چیزیں جنگ گروپ کا ہمیشہ سے یہ کردار رہا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جب جرنیلوں نے اقدامات کیے تو جنگ کا یہی کردار تھا۔ ایون 90 کی دہائی کے اندر نواز شریف کے خلاف بھی یہ سب کچھ اس قسم کی چیزیں کرتے رہے۔ یعنی ان کی باقاعدہ طور پر ایک تاریخ ہے، اور اگر میں زیادہ سخت الفاظ استعمال نہ کروں تو یہ کہنا حق بجانب ہوگا کہ اس وقت جنگ گروپ جو ہے وہ بن چکا ہے ایک صحافتی چکلا، اور اس وقت جو وہاں پر جو ان کے مالکان ہیں وہ بن چکے ہیں بہت بڑے صحافتی دلال۔ اب جس قسم کی حرکتیں یہ کر رہے ہیں، ان کے لیے اس قسم کے الفاظ استعمال کرنا مجبوری ہے، کیونکہ جس قسم کا کردار یہ ادا کر رہے ہیں، گھریلو خواتین کی جو ہے وہ استغفر اللہ عزتیں اچھال کے، ان کی مرضی کے بغیر ان کی تصویریں چھاپ کے، ان کے کارٹون بنا کے جتنے لو لیول پر یہ گر گئے ہیں، پہلے بھی گرتے رہے، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ ہماری لائبریری کے اندر ایسی کتابیں اور اخبارات محفوظ ہیں کہ ہم کسی بھی پلیٹ فارم پر ثبوت دکھا سکتے ہیں۔ ان کے ادارے موجود ہیں، جیسے یہ مارشل لاؤں کو ویلکم کرتے رہے ہیں، ان کی خبریں موجود ہیں کہ جناب نواز شریف کے بیڈ سے اندر سے ویاگرا نکل آئی، تو پتہ نہیں کون سے بیڈ اور بستر نکل آئے، اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ یہی صالح ظافر، یہی حنیف خالد، یہی جنگ گروپ کے اور جیو کے رپورٹر اس قسم کی خبریں ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں، اور تمام ثبوت الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہیں، کسی بھی پلیٹ فارم پر آپ کے گوش گزار کر سکتے ہیں۔ تو عمران خان نے یہ کہا کہ جناب انہیں کیونکہ پتہ ہے میرا ریاست مدینہ کے اصولوں سے ہم آہنگ کرنے کا بیانیہ، یہ اس کے خلاف بیانیہ بنانا چاہتے ہیں، اور مجھے محض قصوروار قرار دینے کے لیے شفافیت کے ادنیٰ ترین معیار کو بھی پامال انہوں نے کر دیا۔ اجرت میں عدالتی کارروائی، کوئی قانونی بنیاد نہیں۔ آپ کو علم ہونا چاہیے، اور گزشتہ 22 ماہ سے جو کچھ اس ملک میں سیاسی تماشا جاری ہے آپ کے سامنے ہے، جس تیزی سے مقدمات لپیٹے جا رہے ہیں، واحد مقصد ووٹرز خصوصاً نوجوانوں کے حوصلے توڑنا اور انہیں مایوس کرنا ہے، اور آپ نے ہرگز ہمت نہیں ہارنی، کیونکہ رب العزت ہی حتمی تدبیر کنندہ اور منصوبہ ساز ہے۔ ہمارے پاس سب سے طاقتور اور معنی خیز ہتھیار ہمارا ووٹ ہے، جسے ہمیں ان مجرموں کو نکال باہر کرنے کے لیے پوری شدت سے استعمال کرنا ہے جنہیں ہمارے سروں پر مسلط کیا گیا ہے، یعنی آپ کو یہ مایوس کرنے کے لیے۔ اب میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جناب وہ خبر جو کہ 19-20 جنوری کو پہلے
ایک جو ہے وہ تحریر کی صورت میں بی بی سی پہ جو ہے وہ شائع ہوئی، اب ایک 2 دن بعد وہ ویڈیو کی شکل میں بھی آئی۔ وہ کیا ہے جناب کہ تاثر گہرا ہو رہا ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایک تقسیم کا، اور یہ خبر شروع کس طرح سے ہو رہی ہے کہ پاکستان کی فوج میں اختلاف رائے کا تاثر، ذہن سازی اور پالیسی کی تبدیلی میں ٹکراؤ، اس قسم کی چیزیں جناب۔ اور آگے جو ہے وہ نام نہ جو ہے وہ نام لیے بغیر اس قسم کی کچھ چیزیں کوٹ کی گئی ہیں کہ میں وہ لمحہ کبھی نہیں بھول سکتی جب وردی پہنے نوجوان میرے بے گناہ شوہر پر بردوق تانے کھڑے تھے، کوئی غیر ظلم کرے تو دکھ نہیں ہوتا، یہ تو اپنے تھے اس لیے افسوس بھی زیادہ ہے۔ یہ دعویٰ ایک سابق فوجی افسر کی اہلیہ کا ہے جو اس رات کے بارے میں بتا رہی تھی جب ان کے گھر پر چھاپا مارا گیا۔ سابق فوجی افسران اور ان کے اہل خانہ بھی گزشتہ 2 برسوں کے دوران خوف و ہراس اتنا بڑھ چکا ہے کہ وہ میڈیا سے بات کرنے سے کتراتے ہیں۔ یہ خاتون بھی نہیں چاہتی کہ ان کے شوہر کا نام لکھا جائے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے شوہر ایسے سابق افسران میں سے ہیں جنہیں مین سٹریم اور سوشل میڈیا پر سابق اور موجودہ آرمی چیفز فوج کی سیاست میں مبینہ مداخلت اور حالیہ سیاسی جوڑ توڑ میں فوج کے کردار، پی ڈی ایم جماعتوں کے خلاف اور عمران خان یا پی ٹی آئی کی حمایت میں بات نہ کرنے کی تنبیہ کی گئی، یعنی منع کیا گیا کہ آپ پی ڈی ایم کے خلاف بات نہ کریں اور عمران خان کی حمایت میں بات نہ کریں۔ ان کے شوہر نے بتایا کہ مجھے کہا گیا کہ میں عمران خان کے حق میں بیان یا تجزیہ نہ دیا کروں۔ ایک سرکاری ادارے کے افسر نے کہا کہ آپ ہمارے سینئر ہیں، ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ آپ کو روز نوٹس بھیج کر بلائیں اور یہاں بٹھائے رکھیں، مگر ہم مجبور ہیں، ہمیں کہا جاتا ہے کہ اس کو صبح سے شام تک بٹھائے رہو۔ یہ سابق فوجی افسر اپنی مدت ملازمت کے دوران فوج میں اہم عہدوں پر فائز رہے اور ریٹائرمنٹ کے بعد کئی برسوں تک فوجی قیادت کے قریب سمجھے جاتے تھے۔ یہ بی بی سی کی رپورٹ ہے، بین الاقوامی نشریاتی ادارے کی، خود سے میں کوئی چیز آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا، یہ کچھ سوالات اٹھا رہے ہیں کچھ اہم ترین معاملات کے اوپر۔ انہوں نے دعویٰ کیا جناب کہ ایک سول سرکاری افسر نے یہ بھی پیغام دیا کہ وہ فوجی اسٹیبلشمنٹ پر تنقید ختم کریں اور ان کی پالیسیوں کا دفاع کریں، اور ان کا دعویٰ ہے کہ اس نے کہا کہ آپ عمران خان کے لیے بات کرنا چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ عمران خان کے لیے بات کرنا چھوڑ دیں۔ میں انہیں کہتا ہوں کہ میں عمران خان کے حق میں نہیں بول رہا، نہ ہی میں فوج کے خلاف بات کر رہا ہوں، میں تو صرف ان چند افراد کی ان پالیسیوں اور مداخلت کے خلاف ہوں جو اس ملک میں تباہی پھیلا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس بات سے بھی انہیں جو ہے وہ روکا جا رہا ہے۔ اچھا، دوسری جانب اب اہم ترین کور کمانڈر کانفرنس ہوتی ہے چند دن پہلے، اور ہیڈ لائن اس کی کیا ہے، کرکس اس کا کیا ہے، وہ یہ ہے جناب کہ سیاسی سرگرمیوں کے نام پر تشدد، الیکشن سیبوتیج کرنے نہیں دیں گے کور کمانڈر کانفرنس۔ بالکل درست بات ہے، ایسا ہی ہے، بحیثیت ادارہ پاک فوج کا یہ فرض بھی ہے، الیکشن کمیشن یا حکومت پاکستان جو انہیں ذمہ داری اس حوالے سے دیں گے، بالکل ان کا یہ فرض بنتا ہے۔ لیکن جہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک بڑے ادارہ ہونے کے ناطے ان سے بھی، کہ جو کچھ گزشتہ 22 ماہ کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا، کیا وہ تشدد نہیں تھا؟ سیاسی سرگرمیاں پاکستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ باقی تمام سیاسی جماعتوں کو کرنے کی اجازت ہے، وہ تمام کھلے عام بندوں کر رہی ہیں، لیکن جب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کسی قسم کی کوئی سیاسی سرگرمی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، بزور بازو جو ہے وہ زبردستی طاقت کا استعمال کر کے انہیں روک دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر جب اس کے نتیجے میں کوئی دونوں اطراف سے تشدد ہوتا ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن کینسل کروانا چاہتی تھی۔ ایسا معاملہ ہرگز نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف تو آج کے دن بھی الیکشن کے اندر جانا چاہتی ہے، سیاسی سرگرمیاں کرنا چاہتی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے ملک کے اہم ترین اور مقتدر حلقوں سے کہ وہ تمام لوگ، چاہے پیپلز پارٹی کو اٹھا کر آپ دیکھ لیں، آصف زرداری، بلاول بھٹو، پوری پیپلز پارٹی، ان کے بیانات ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں، حاضر سروس فوجی جرنیلوں کے حوالے سے، حاضر سروس ججوں کے حوالے سے، نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف، پوری سیاسی جماعت کے بیانات ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں، حاضر سروس ججز کے حوالے سے، حاضر سروس جرنیلوں کے حوالے سے، لیکن وہ سب کچھ کھلے بندوں کر رہے ہیں۔ دوسری جانب جہاں عمران خان نے فوج کے اندر کوئی تقسیم پیدا نہیں کی، قاضی فائز عیسی صاحب نے خود کہا کہ آپ اداروں کا نام لے کر نہ تنقید کریں، اشخاص کا نام لے کر تنقید کریں۔ یہی لوگوں نے کام قاضی فائز عیسی صاحب کے حوالے سے بھی کیا، اور یہی عمران خان نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی کیا، لیکن ان کو جس طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور آج جو ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ الیکشن سے پہلے تیسرا بڑا استعفیٰ، 2 استعفے سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان سے آئے ہیں، اور اب جناب تیسرا جو بڑا استعفیٰ ہے وہ آیا ہے جناب لاہور ہائی کورٹ سے، اور لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد جمیل نے استعفیٰ دے دیا ہے اور صدر مملکت عارف علوی کو بھیجا ہے، اور 2014 سے وہ جج تھے، انہوں نے علامہ اقبال کے شعر بھی لکھے ہیں کہ آزاد کی ایک آن ہے محکوم کا ایک سال، کس درجہ گراں سیر ہے محکوم کے اوقات،
آزاد کا اندیشہ حقیقت سے منور، محکوم کا اندیشہ ہے گرفتار خرافات، محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا ہے، بندہ آزاد خود ایک زندہ کرامات، اقبال جہاں نام نہ لے علم خودی کا، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات۔ یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ کام نہیں کر رہے تھے، اور علیمہ خان کے اوپر بھی مقدمہ درج کر دیا گیا ان کہ وہ انتشار و خوف پھیلا رہی ہے، FIA نے انہیں بلا لیا ہے۔ دوسری جانب جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے جناب کہ ایک سروے آج اخبارات کے اندر چھپوایا گیا ہے کہ 74% پاکستانی نوجوانوں نے پاک فوج پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ بالکل کیا جانا چاہیے، ہمارا بھی پاک فوج پر مکمل اعتماد کا اظہار ہے، لیکن سوال ہے کہ اس قسم کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نوجوانوں سے، یونیورسٹی کے طلباء سے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران DG ISI بھی، آرمی چیف بھی ملاقات کر چکے، سلیم صافی نے 3 کالم بھی لکھ دیے ان کے اوپر، اور اب یہ سروے بھی بتایا جا رہا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو یہ تاثر ان خبروں کے ذریعے اس قسم کا دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی خوف ہے، کوئی ڈر ہے کہ جناب نوجوان ساتھ نہیں رہے؟ ہاں، یہ حقیقت ہے کہ بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نوجوان کھڑے ہیں، لیکن تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے کا خدا نہ خواہ مقصد یہ تھوڑی ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف ہیں یا پاک فوج کے خلاف ہیں۔ مل بیٹھ کر دیکھنا چاہیے تمام تر معاملات کو، یہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ ملک کے مقبول ترین سیاسی جماعت اور سیاستدان کو الیکشن سے علیحدہ کر کے پاکستان کو کسی صورت آگے نہیں بڑھایا جا سکتا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔